औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बरकत नाम के साथ जो दिलों को हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा आज का मौज़ू इंतहाई अहम है, सियासत से हट के। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान की तैयारी और रमज़ान में कौन कौन सी इबादत करके हम अपने अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, उस पे बात करूँगा। क्योंकि आगे 2 दिन बाद रमज़ान आ रहा है, रोज़े आ रहे हैं। पता नहीं अगले साल नसीब हों या ना हो, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो उसके बारे में ये पूरी वीडियोस देखिएगा, गौर से देखिएगा, बच्चों को दिखाइएगा। इसमें बहुत ज़रूरी मालूमात बताऊँगा जिससे जिनको करके आप अल्लाह वहदहू शरीक को राज़ी कर सकते हैं, अपने पिछले गुनाहों से निजात हासिल कर सकते हैं और आगे आने वाली ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। तो सबसे पहले वही रिक्वेस्ट है कि ये चैनल मेरा नहीं, आप सबका चैनल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा पूरी वीडियोस को देखा करें और जो इश्तिहारात चलते हैं उनको स्किप ना किया करें। 15-20 सेकंड का इश्तिहार होता है, देख लिया करें, उसी से ही इनकम आती है। तो बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस ग्रुपों में शेयर कर दें, ताकि ये जितने आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को ना, उतना ही ज़्यादा लोगों को मालूमात मिलेगी और उतना ही आपको सवाब मिलेगा। तो अब आप आ जाएं सबसे पहले नंबर पे, रमज़ान की तैयारी किस तरह करनी है कि 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगें कि ए अल्लाह, ये रमज़ान जो आ रहा है इसमें हमें तुझे राज़ी करने की तौफीक अता फरमा, गुनाहों से माफ़ी तलब करने की तौफीक अता फरमा और पांचों वक्त बाजमात नमाजी बना दे। और अब आप आ जाएं जी, इस देखें जैसे ही मतलब चांद नज़र आ जाता है ना रमज़ान अल मुबारक का, तो मगरिब के बाद जैसे चांद नज़र आएगा तो फौरी तौर पे रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। उसी दिन तरावी पढ़ी जाएगी। कोशिश किया करें कि पूरी 30 तरावियाँ पढ़ा करें। ये आजकल शुरू हो गया है ना, क्या नाम है, कम कम पढ़ने का, ये ना किया करें, तरावियाँ पूरी पढ़ा करें। तो अल्लाह ताला हम सबको सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो देखिए, मैं कोई आलम या मौलवी नहीं हूँ, एक 75 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ। कभी कोई बात भूल भी जाता रहता हूँ, उम्र का तकाजा होता है ना, उम्र के तकाजे से। तो अगर कोई बात गलत हो ना, तो उसमें मैसेज में मुझे बता दिया करें, मैं ताकि अगली वीडियोस में उसकी असलाह कर लिया करूँ। तो तरावियाँ पूरी पढ़ा करें, जमात के साथ पढ़ा करें। लहदगी में तरावियाँ नहीं होती हैं, ये जमात के साथ ही होती हैं। कोशिश किया करें जमात के साथ पढ़ा करें और मस्जिद में जाके पढ़ा करें। बच्चों को साथ ले जाया करें, पिछली साफ में बच्चों को खड़ा किया करें ताकि उनको भी शौक़ पैदा हो। और बच्चों को मस्जिद में झिड़कना नहीं चाहिए, उनको डरा धमका के पीछे नहीं करना चाहिए। आगे अगर कोई बच्चा आ जाए तो उसको प्यार से समझाएं कि देखें बेटा, आप पिछली साफ में खड़े होंगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। इस तरह उसके भी जहन में आ जाएगा कि भाई पीछे ज़्यादा सवाब मिलेगा मुझे, वो खुशी से पीछे चला जाएगा। झिड़क के उसको पीछे भेजेंगे ना तो उसके दिल बदजन हो जाएगा मस्जिद से, वो दोबारा जाएगा ही नहीं मस्जिद की तरफ। तो कोशिश किया करें बच्चों को झिड़क के पिछली साफ में ना भेजा करें। और उसके बाद ये देखें कितना अल्लाह की करम नवाजी हो जाती है कि रमज़ान स्टार्ट होते ही शयातीन को कैद कर दिया जाता है, शयातीन को बंद कर दिया जाता है। और ये जो महंगाई करते हैं ना, या रेट ज़्यादा बढ़ाते हैं, ये शैतान नहीं होता है, ये खुद शैतान बन जाते हैं। ये या अगर रमज़ान में कोई बंदा ये देखे सड़कों, हालांकि शैतान तो कैद हो चुका होता है रमज़ान के वक्त। ये जिस वक्त जो लोग गाली गलौज कर रहे होते हैं, झगड़े दे कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब इफ्तारी का टाइम हो रहा होता है उस वक्त, तो वो खुद शैतान बन जाते हैं, उनके शैतान के चेले बन जाते हैं। हालांकि रोज़े का नाम ही सब्र है, सब्र ख़त्म हो जाता है लोगों में, क्या रोज़ा हुआ फिर। हाँ, रोज़ा रखने से, रोज़ा रखना
یہ جو ہے نا روح کی غذا ہے، تو روح کو سکون اگر ملتا ہے نا تو روزے سے ملتا ہے، روزہ رکھا کریں۔ اور یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اگر پورا سال صحت مند رہنا چاہتے ہو نا تو روزہ رکھا کرو۔ میں اگر 75 سال کی عمر سے روزے رکھ رہا ہوں نا، تو آپ لوگ کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ ہٹے کٹے جوان جان وہ روزے رکھا کرو، اور بچوں کو بھی شوق دلایا کرو روزہ رکھنے کا۔ یہ جو مائیں، جاہل مائیں جو ہے نا آج کل کیا کرتی ہیں، اور نہیں میرا بچہ پہلے ہی کمزور ہے اور کمزور ہو جائے گا۔ نہیں کمزور ہوگا، انشاءاللہ اس کا معدہ بہتر ہو جائے گا، معدے کو ریسٹ ملے گی، گردے بہتر ہو جائیں گے، ایکٹیو ہو جائیں گے، اور اس کو زیادہ اس کے جسم کی زکوٰۃ نکل جائے گی، اس کا جسم صحت مند ہو جائے گا، نہیں نقصان ہوگا۔ یہ میری گارنٹی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ نقصان نہیں دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ رمضان نقصان نہیں دیتا ہے، رمضان فائدہ دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو روزے رکھا کریں۔ روزہ رکھنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اچھا روزے میں 2 ٹائم ہوتے ہیں جس وقت انتہائی ہر ایک کو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کون کون سے 2 ٹائم؟ ایک صبح سحری ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، سحری تھوڑی جلدی کر لیا کریں نا، 20 منٹ پہلے کر لیا کریں، تو 10 منٹ جب رہ جائے نا تو اس وقت اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے نا، تو بیچ میں دعا، جتنی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں نا، جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے مانگا کریں، گھر میں خوشحالی کے لیے مانگا کریں، گھر کی تنگ دستی دور ہونے کے لیے مانگا کریں، اپنے ایمان کی برکت کے لیے مانگا کریں، اپنے ملک کے حالات کے لیے، خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں آپ سب نے ملک پاکستان کے لیے مانگنی ہے دعا کہ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، کیونکہ اس وقت تمام عالمی طاقتیں مل کے تو ہمارے ملک کے اوپر حملہ آور ہوئی ہیں، ان کو اللہ ہدایت دے، اور پی ٹی آئی والوں کے لیے خاص طور پہ دعا مانگنی ہے کہ یہ ان کو اللہ ہدایت دے کہ یہ ان عالمی طاقتوں کے اعلی کار جو ہے نا عمران نیازی، اس سے پیچھے ہٹیں۔ یہ ان کے لیے اسپیشل دعا کرنی ہے آپ نے۔ تو ہاں، اللہ کے ہاں کوئی دیر تو نہیں، یہ بھی دعا کر سکتے ہیں پی ٹی آئی والے مل کے کہ اللہ اس کے دل میں رحم پیدا کر دے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن قادیانیوں کو اللہ رحم نہیں پیدا کرتا ہے، قادیانیوں پہ اس کی 24 گھنٹے لانتیں ہی برس رہی ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آگے جو ہے نا چل کے رمضان کے، اچھا اس مہینے میں ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے، یہ صبح کا ایک ٹائم قبولیت کا ہوتا ہے، 10 منٹ روزہ بند ہونے سے 10 منٹ پہلے کا ٹائم، جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں، لیکن اب پہلے بھی درود شریف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، نماز والا درود ابراہیمی، اور آخر میں بھی 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، دعا کے آخر میں بھی یہی نماز والا درود ابراہیمی، بیچ میں دعا مانگنی ہے۔ جب تک اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف نہ پڑھا جائے نا تو وہ دعا معلق رہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان، قبولیت کو نہیں پہنچ پاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ اور شام کا ٹائم کون سا ہے؟ افطاری سے 10 منٹ پہلے کا ٹائم، جلدی افطاری کا ساری تیاری مکمل کر کے پورے گھر والے بیٹھ کے نا تو ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے ایک بندہ دعا کیا کرے اور باقی سب آمین بولا کریں۔ ملک کے لیے دعائیں مانگیں، گھر کے لیے مانگیں، بیماروں کے لیے مانگیں، جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے مانگیں، خاص طور پہ مجھے یاد رکھیں، میرے لیے بھی دعا مانگیں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا مانگا کروں گا، اور اس ملک کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگیں، اس ملک کو، افواج پاکستان کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگا کریں، ہمارے ایجنسیوں پولیس والوں کو، اور یہ جو دھماکے کر رہے ہیں نا ان کے نیست و نابود کرنے کے لیے دعا مانگا کریں کہ ان سے اللہ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ کرم، اللہ کا کرم مانگے، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رمضان کے مہینے میں درود شریف پڑھا کریں، نماز والا درود ابراہیمی۔ یہ 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ کم ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ یہ رمضان روزہ جو ہے نا یہ صرف کھانے پینے کی پابندی کا نام نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ اذان ہونے تک کھاتے رہتے ہیں۔ نہیں، اذان ہونے سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اذان تو دی جاتی ہے نماز کے لیے، وہ ٹائم آپ دیکھ لیا کریں، شہروں میں تو ہوٹل بج جاتے ہیں اس میں پتہ چل جاتا ہے، لیکن کوشش کیا کریں کہ 10 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیا کریں۔ تو
اس کے علاوہ اگر ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، ٹوتھ پیسٹ نہ کیا کریں، مسواک لے آیا کریں۔ ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ منہ میں رہے گا نا، روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اگر روزہ بند ہو گیا، ذائقہ منہ میں موجود ہے، وہ آپ نے ذائقہ نگل لیا یا ذائقہ منہ کے اندر الگ تک محسوس ہو رہا ہے نا، وہ روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ کوشش کیا کریں کہ یا تو 15-20 منٹ پہلے، 25 منٹ پہلے اچھی طرح کولیاں کر لیا کریں تاکہ ذائقہ ختم ہو جائے، نہیں تو پھر مسواک استعمال کیا کریں، ٹوتھ پیسٹ نہ استعمال کیا کریں۔ میں آپ کو بہترین بتاتا ہوں، مسوڑوں سے اگر خون آ رہا ہو، دانتوں میں درد ہو، دانت چمکانے ہوں، ایک کیلا لے لیں، اس کے 4 ٹکڑے کر لیں، اتنا سا ٹکڑا لیں، اس کو چمچ سے اچھی طرح میسٹ کر لیں نا، مکس کر کے پیسٹ بنا لیں، اور یہ پیسٹ برش پہ لگا کے نا تو اچھی طرح دانتوں پہ لگائیں، مسوڑوں پہ لگائیں، اور اس کے بعد 2-3 منٹ لگا رہنے دیں، 5 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد آپ کلی کر لیں، آپ کے مسوڑے بھی صحت مند ہو جائیں گے، دانت بھی صحت مند ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ کیا ہوگا، دانت میں درد بھی نہیں لگے گا اور کیڑا بھی نہیں لگے گا۔ یہ میرا آزمودہ نسخہ ہے، ایک 75 سال کے بزرگ آدمی کا، ٹرائی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ دعائیں دیں گے۔ تو اس کے بعد بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ ایک روحانی عبادت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری انسانوں پہ پابندیاں بھی آ جاتی ہیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، فراڈ نہیں کرنا، کم نہیں تولنا، اس کے بعد زیادہ پیسے نہیں وصول کرنے ہیں۔ جو جائز تجارت ہوتی ہے نا، اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ کم پیسے وصول کرنے ہیں، کوشش کیا کریں رمضان میں کم سے کم منافع رکھ کے کریں تاکہ غریب لوگ بھی خریداری کر سکیں۔ ہم لوگ سال پورا انتظار کرتے ہیں اسٹاک روک کے کہ بھائی رمضان میں بیچیں گے اور کھلا منافع کمائیں گے۔ ایسے لوگوں کے روزے قبول نہیں ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے روزے ہوتے ہیں، اور ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ تنگی پیدا کر دیتا ہے، ان کے رزق میں برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ جو رمضان کے مہینے میں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، مہنگائی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو گھروں میں بیماریاں ڈال دی جاتی ہیں۔ وہ جو بعد میں لاکھوں ڈاکٹروں کو دینے ہیں، تو وہی اللہ سے معافی مانگ لینا، تو اللہ کی کرم نوازی سے وہی اللہ کرم کر دے گا آپ لوگوں کے اوپر۔ اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے، دیکھیں، گالی گلوچ سے پرہیز کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت میں ٹائم گزارنا ہے۔ اس میں کتنا فائدہ دیکھیں اللہ نے رکھا ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے فرض کو، سنتوں کو فرض کے برابر کر دیا، اور فرضوں کو 70 درجے زیادہ بڑھا دیا ہے، 70 درجے ثواب اس کا زیادہ کر دیا ہے۔ رمضان میں فرض اگر نماز پڑھتے ہیں تو جو سنتے پڑھیں گے ان کو فرضوں جتنا ثواب ہوگا، نفل پڑھیں گے فرضوں جتنا ثواب ہوگا، وطروں کا ثواب فرضوں جتنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ کوشش کرنی ہے نماز کی پابندی کریں، اور بچوں کو بھی پابندی کروائیں، اچھی طرح وضو کیا کریں، بہترین طریقے سے، ایک ایک عضو کو پانی ضائع بھی نہیں کرنا، اچھے طریقے سے وضو کریں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آسانی کے ساتھ، آرام سے، سکون سے، تحمل کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ یہ جو 1 منٹ کے اندر اندر نماز اٹھتے بیٹھتے رکوع صحیح، ابھی سجدہ صحیح کیا بھی یا 3 مرتبہ، اس کے بعد اٹھ کے بیٹھنا پڑتا ہے، پھر واپس دوسرا سجدے کے لیے سجدے میں جانا پڑتا ہے نا، اس دوران اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ جتنی دیر میں سبحان اللہ کہا جائے اتنی دیر بیٹھنا ہے۔ تو اگر نہیں بیٹھیں گے تو کوئی لوگ کھڑے سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، فوراً ہی سجدے میں لے جاتے ہیں، پوری طرح سے بیٹھتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی خلاف ہے، اس میں بھی نماز میں فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح رکوع میں اگر پراپر طریقے سے رکوع کریں گے نا تو اس میں فائدہ ہوگا آپ کو۔ بعض لوگ رکوع میں جاتے ہی واپس سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر واپس سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں تو سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ اس سے بھی بچنا ہے آپ لوگوں نے۔ سکون کے ساتھ رکوع کریں، سکون کے ساتھ واپس سیدھا کھڑا ہوں، اور سکون کے ساتھ واپس سجدے میں جائیں۔ پھر سجدے میں کوشش کیا کریں زیادہ دیر رکا کریں، کیونکہ سجدے میں جب آپ جاتے ہیں نا تو ہمارے دماغ کو پورا خون مل رہا ہوتا ہے، اس میں ہمیں بلڈ پریشر سے نجات ملتی ہے، اور لو ہو یا ہائی ہو، اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن بچوں کا دماغ کمزور ہے نا، ان کو سجدہ لمبا کروایا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہوتا ہے صرف، ہاں اگر کوئی بچہ یا بڑا بھول کے کوئی چیز کھا پی لیتا ہے نا تو اس کو کلی کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، اس کا روزہ بالکل اسی طرح قائم رہے گا انشاءاللہ۔ تو باقی جو ہے نا، یہ کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے میں
غریبوں کو خیال رکھنا ہے، غریب لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا۔ سب سے پہلا حق رشتہ داروں کو ہوتا ہے، پھر پڑوسیوں کو ہوتا ہے، پھر دور کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے، پھر جو مسجد کا نزدیک ترین گھر کے نزدیک مدرسہ ہے اس کا ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر جو فلاحی ادارے ہوتے ہیں ان کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ تو باقی جو ہے نا، یہ جو فراڈی ادارے ہیں نا، ان کو بالکل نہ دیں۔ جیسے یہ شوکت خانم اسپتال ہو گیا، وہاں پہ میں گارنٹی کے ساتھ، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، وہاں غریبوں کا علاج فری نہیں ہوتا ہے۔ میری سکے ماموں کی بیٹی، اس کو کینسر ہو گیا تھا، انہوں نے وہاں اتنے کوششیں کی، اتنی سفارشیں کروائیں، وہ بیچاری فوت ہی ہو گئی ہے کینسر سے ہی۔ تو اللہ اس کی جنت میں جگہ دے، اللہ اس کی آخرت بہتر کر دے۔ تو انہوں نے اس کا علاج نہیں کیا تھا۔ یہ نہیں کرتے ہیں، یہ پیسے کھاتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، سیاست پہ پیسہ، وہی پیسہ لگتا ہے۔ ایسے اداروں کو نہ دیا کریں جو سیاست میں ملوث ہوں۔ تو عیدی والوں کو دیں، یا سیلانی ویلفیئر والوں کو دیں، یا انڈس ہاسپٹل والوں کو دیں، یا اپنے اڑوس پڑوس میں جو غریب لوگ ہیں ان کو دیں۔ تو سب سے پہلے اپنی اولاد دیکھیں، اگر کوئی بچہ غریب ہے اس کو دیں، اس کا حق پہلا ہے۔ پھر رشتہ داروں میں دیکھیں، قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، اسی طرح پھر پڑوسیوں میں دیکھیں، ان کا حق ہے، ان کو دیا کریں پہلے۔ بعد میں اگر بچ جائے تو پھر فلاحی اداروں کو دیا کریں۔ تو باقی جو ہے نا، یہ اس طرح وضو اچھی طرح کرنا ہے، نماز سکون سے پڑھنی ہے، اطمینان سے پڑھنی ہے، ٹائم پہ پڑھنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وقت کی نمازیں اور بے وقت کی ٹھوکریں، وہ ٹکریں، بے وقت کی ٹکریں ہی ہوتی ہیں زمین پہ، وہ سجدے نہیں ہوتے ہیں، وہ ٹکریں ہوتی ہیں۔ ٹائم پہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جماعت کے ساتھ 70 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے اکیلے پڑھنے سے۔ اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو رمضان میں تبدیل کریں۔ گالی گلوچ کرتے ہیں، غصہ زیادہ آتا ہے، اس کو کنٹرول کریں۔ گالی گلوچ کرتے ہیں، اس سے پرہیز رکھیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ دماغ میں سوچیں کہ اے اللہ، میں نے یہ روزہ رکھا ہے، اس کی تمام ادائیگیوں میں جو پابندیاں ہیں، جو اس میں ہم پہ لگایا گیا ہے، جو کچھ ہم پہ فرض کیا گیا ہے نا، اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اس کو پورا کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، نفع کم سے کم لیں۔ اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں بھی خیال کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ وہ کیا کریں۔ اور میں اس کے بعد آگے بھی بناؤں گا، تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو